बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर के पास एक बाप बेटी रहा करते थे। बेटी पता नहीं 16 या 17 साल की थी, जबकि बाप की उम्र 50 के करीब होगी। बाप अपनी बेटी के बारे में बहुत ही मोहतात रहा करता था। कभी भी उसने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा। हमेशा वक़्त पर घर वापस आता और अपनी बेटी की इतनी हिफाजत करता जैसे कोई फूल की करता है। मैं भी अक्सर इन बाप बेटी को देखती। मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मुझे लगता है कि जाकर साथ वाली सारेह से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है, क्या ये स्कूल नहीं जाती? अम्मी कहने लगीं कि बेटा ये लोग बहुत ही अजीब से हैं। तुम खबरदार जो इनके घर गईं। ये बाप बेटी 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बेटी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। अजीब ही बात है। वैसे लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं, लेकिन ये इंसान अपनी बेटी को घर से बाहर तक निकलने नहीं देता। देखो, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। बात तो हकीकत है। मैंने आस पास मोहल्ले वालों से भी पूछा, तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक जाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है कि ये बाप बेटी नहीं बल्कि कोई और बात है, वरना इस तरह अपनी बेटी को सारी दुनिया से कोई छुपा कर तो नहीं रखता। मैंने उनके घर बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता, तो क्या पता इसके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर वो आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का ज़माना ही ख़राब है। तुम भी इन लोगों से दूर रहो। ये ना हो कि उनके घर जाओ तो कोई नया मसला बन जाए। मैं ये सुनकर चुप तो हो गई थी, लेकिन मेरे जहन में तजस्सुस पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी सूरत भी इस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। उन दिनों मेरे इम्तिहान थे। मैं फिर भी थोड़ा भूल भाल गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं उस घर के दरवाजे के आगे से गुजरने लगी, मुझे अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो एक लड़की झाड़ों कतार रो रही थी। उसके रोने से लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने घर के दरवाजे के बाहर लगी बेल पर हाथ रख दिया और तब तक नहीं हटाया जब तक दरवाज़ा खुल नहीं गया। दरवाज़ा खुला तो सामने वहीं इमरान अंकल खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है लड़की, इस तरह किसी के घर के दरवाजे की बेल नहीं बजाया करते? तुम्हें माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? उनकी ये बात सुनकर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा, अंकल मुआफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद? बेटा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। अपनी उम्र देखो और मुझे देखो। तुम जाकर पहले अपने आप को संभालो। तुम अभी छोटी हो। इन मामलात से दूर रहो तो बेहतर होगा। अंकल ने खरी खरी सुनाकर दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान सोचने लगी कि कितना ही बदतमीज़ और बदअखलाका शख्स है। मैं तो उसकी मदद करने आई थी, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही बातें सुना दी। मैंने घर जाकर ये बात अपनी अम्मी को बताई, तो अम्मी मुझे मारने को दौड़ी। बोली कि तुम्हें इन बाप बेटी के मामले में पड़ने की ज़रूरत क्या है? आखिर को तुझे एक बार समझाया है, 2 बार समझाया है। तुम्हें आज अपने बाप से बातें सुननी पड़ेंगी। मैं आज तुम्हारे अब्बा को ये बात बताऊंगी कि तुम बिला वजह की हमदर्दियाँ जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। ठीक कहते हैं वो बाबा जी, तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? अगर मसला होता भी है तो तुम कर ही क्या सकती हो? मैं ये बातें सुनकर खामोश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं इस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी जो इस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली फातिमा के घर गई, जिसका घर इसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने फातिमा से कहा कि हम छत पर भी चलें। आजकल पतंगों का मौसम था। लड़के खूब पतंगें उड़ाते थे। हम भी यही सब कुछ बैठकर देखा करते थे। मैं और फातिमा जैसे ही छत पर गए, ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इस बूढ़े का घर भी फातिमा वालों के घर के साथ जुड़ा हुआ था। उसके घर का सहन हमारी छत से नजर आ रहा था। यानी
مجھے اس بوڑھے کے گھر کا صحن نظر آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ فاطمہ بولی کہ اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اب میں اس لڑکی سے دوستی کر سکوں گی جو اس گھر کے اندر رہتی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، کیا تمہیں مجھ سے دوستی نہیں کرنی؟ وہ ناراض ہونے لگی تو میں نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ کہا کہ اس گھر میں اکیلے باپ بیٹی رہتے ہیں۔ باپ بیٹی سے کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، نہ ہی کسی کو اپنے گھر جانے دیتا ہے۔ اس کی بیٹی کے رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اگر ہم اس سے بات چیت کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی گہرا مسئلہ ہو اور وہ یہ بات سب سے چھپا رہا ہو۔ لگتا ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ میری بات سن کر فاطمہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی جانتی ہو یہ گھر کس کا ہے اور تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کی بات نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ کیا مطلب؟ بس ایک بوڑھا باپ اور اس کی بیٹی رہتے ہیں یہاں۔ کیا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ باپ بیٹی ہی ہیں؟ ہاں، باپ بیٹی ہی ہیں۔ وہ انکل تو یہی کہتے ہیں کہ اس گھر میں ان کی بیٹی رہتی ہے، اور تم ایسی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہی ہو؟ باپ بیٹی نہیں تو کیا میاں بیوی ہیں؟ ہاں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی عمر کم ہو اور شوہر بڑی عمر کا ہو، اس لیے وہ اپنی بیوی کو کسی سے ملنے نہ دیتا ہو کہ کہیں لوگ اسے یہ نہ کہہ دیں کہ تمہاری بیوی تو بہت کم عمر ہے جبکہ تم زیادہ عمر کے ہو۔ ہاں، ہو تو یہ بھی سکتا ہے، لیکن دیکھو جو بھی ہو ہے تو وہ بھی ایک عورت نا، اسے بھی تو ضرورت ہوگی کہ کوئی اس کی مدد کرے، کوئی اس سے باتیں کرے، اور پھر سب سے بڑھ کر اگر اس کی زندگی میں کوئی بہت گہرا مسئلہ چل رہا ہو تو اسے ہماری ضرورت ہو سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چل لوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بوڑھا ہمیں اس سے بات کرنے دے گا۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ دیکھو، ہو سکتا ہم بھی اپنے ہی کام سے کام رکھیں گے تو اس بیچاری کی مدد کون کرے گا؟ ابھی میں اور فاطمہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی ہمیں صحن میں چلتی پھرتی نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر فاطمہ کو اشارہ کیا کہ وہ تو صحن میں آ گئی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس سے بات کر سکتے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی کہ تم ہی بات کرو، میں یہاں سے جا رہی ہوں، خواہ مخواہ اس بوڑھے سے بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ یہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی کہ میں اس کی فکر کروں۔ فاطمہ کے جانے کے بعد میں نے اس لڑکی کو اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اسے میں نے اشارہ کیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے اوپر مڑ کر دیکھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے کم از کم میری طرف دیکھا تو صحیح۔ اب میں اس سے بات چیت کر سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کو جانے لگی تھی کہ میں نے اسے اشارتاً کہا کہ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دکھی سی مسکراہٹ ابھری اور وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت کی طرف آنے لگی۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی میں بہت سارے دکھ اس نے جھیل لیے ہوں اور اب مزید دکھوں کی اس میں طاقت نہ رہی ہو۔ میں نے اس کے آتے ہی اسے سلام کیا۔ پوچھنے لگی کہ تمہیں میرا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا میں تمہیں اکثر دیکھتی رہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ تم دکھی ہو، روتی رہتی ہو، مجھے تمہارا احساس ہے، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ بولی کہ مجھ سے دوستی کر کے کیا تم بھی برباد ہونا چاہتی ہو؟ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی دکھی لگی۔ میں نے کہا تم ایک اچھی کردار والی لڑکی ہو، تم سے دوستی کر کے کوئی برباد کیوں ہونے لگا؟ اگر تم چاہو تو تم مجھ سے ہر طرح کی بات مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گی، اور وعدہ کرتی ہوں کسی غیر ضروری انسان کو تمہارا کوئی راز نہیں بتاؤں گی۔ میرے تو راز میرے ابا کو بھی نہیں پتا۔ کیا وہ واقعی میں تمہارے ابا ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ ہاں، میرے بدقسمت ابا، ایک بدقسمت بیٹی کا ایک بدقسمت باپ۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس گھر میں بند کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن اب جب اپنی کہانی دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابا نے جو کیا وہ ٹھیک ہی کیا۔ میں اسی قابل تھی۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ تو پہیلیاں بجھوا رہی تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ اتنے میں فاطمہ اوپر چھت پر آ گئی اور بولی تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں اپنی امی کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں فاطمہ کے گھر جا کر اس لڑکی سے بات چیت کیا کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا دکھ درد مجھ سے بیان کر کے اپنا دل ہی ہلکا کر لے۔ اگلے دن میں پھر فاطمہ کے گھر گئی۔ میں نے دیکھا چھت سے تو وہ لڑکی بے معمول صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب کی بار اس کی سسکیوں کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔
یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی کہ میں اوپر نہیں آ سکتی، اگر تم چاہو نیچے کی طرف آ سکتی ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں ہچکچائی، لیکن پھر سوچا کہ اگر مدد کرنی ہی ہے تو کیوں نہ پورے طور پر کروں۔ میں چھت پھاند کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ کہو تو میں اپنے گھر سے دوا لا کر تمہیں دوں۔ نہیں، یہ وہ درد نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ یہ درد میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دیکھو، دنیا میں ہر درد کا علاج ہے۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن جب تک تم اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گی میں تمہارے درد کا کیسے علاج کر سکتی ہوں؟ بس تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ دعا کرو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ میرا جرم بہت بڑا ہے اور میرے ابا بہت پاک دامن ہیں، مگر بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے کافی بنا کر دے دو۔ میں اس کے گھر کے اندر پہلی بار آئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کا کچن صاف ستھرا تھا، لیکن گھر میں عجیب یاسیت اور ویرانی سی تھی۔ اس نے کہا کہ تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر یہ بات اماں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے کتنی خوفناک ہوں گی کہ میں ان کے منع کرنے کے باوجود اس لڑکی کے نہ صرف گھر چلی گئی بلکہ دیوار بھی پھاند لی۔ ایسا تو جوان لڑکیاں بھلا کب کرتی ہیں، لیکن اس لڑکی کی شکل اور اس کی دکھ بھری باتیں آپ بھی سنتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ خیر، میں نے اسے کافی بنا کر دی اور پھر اس کے کمرے میں آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ غریب سے دکھنے والے اس باپ بیٹی کے پاس کافی کچھ تھا۔ لڑکی نے اپنے کمرے میں بہت سارے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور یہ کافی مہنگے کپڑے تھے۔ ان کپڑوں کے اوپر موتی ستاروں کا کام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولی کہ یہ کپڑے میں کبھی نہیں پہنتی۔ میں نے بھی نوٹ کیا۔ اس نے خود تو ہر وقت گندے میلے کپڑے پہن رکھے ہوتے تھے، لیکن اس کے پاس ہر طرح کے ریشمی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لڑکی بہت زیادہ امیر ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں تو تم انہیں پہنتی کیوں نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ بس پھر کبھی میں تمہیں بتاؤں گی۔ ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے وحشت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی۔ اگر تم لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ تمہارا رنگ بھی گورا ہے اور جسمت بھی خوبصورت ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں کسی صورت اس کے وہ کپڑے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ اس کے بہت زیادہ کہنے پر میں نے ایک چندیری اس کے کمرے سے اٹھا لی۔ کہا کہ مجھے بس یہ دوپٹہ چاہیے تھا، یہ مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر مجھے دے ہی رہی ہو تو یہ دے دو۔ بولی کہ ہاں تم اسے لے جاؤ اور جب میں مر جاؤں تو میری جنازے پر ضرور آنا۔ خدا کا خوف کرو رگی، تمہاری عمر ہی کتنی ہے اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں رکھی ایک الماری کو بڑی احتیاط سے کھولا۔ اس میں سے ایک کالے رنگ کی ڈائری نکالی اور بولی یہ میرے ابا کی ہے، امانت ہے، انہیں دے دینا۔ لیکن اس وقت جب میں مر جاؤں، اگر میں زندہ رہی تو اس ڈائری کو تم بھی کھول کر نہ پڑھنا اور نہ ہی انہیں دینا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، اپنی ماں کی قسم کھاؤ، تب میں تمہیں یہ ڈائری دوں گی۔ میں نے مارے تجسس کے اس سے وہ ڈائری بھی لے لی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کے پیٹ میں جو درد تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں گھر واپس آئی۔ امی نے میرے ہاتھ میں اتنی مہنگی چندیری دیکھی تو کہنے لگی بیٹی یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں تو تمہیں اتنے پیسے بھی نہیں دیتی تھی، تم خود سے خریداری کر سکو۔ سچ سچ بتاؤ کہ یہ تم نے کس سے لی ہے؟ میں امی سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ ڈائری کے علاوہ ہر بات میں نے اپنی ماں کو بتا دی۔ میری امی نے یہ سنا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ بولیں کہ تم کتنی بے وقوف ہو، میں تمہیں جس بات سے منع کرتی ہوں تم وہی حرکت کرتی ہو، اور وہ بھی اس انداز سے کہ تمہیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بیٹی مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری ان بے وقوفیوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تمہارے ابا کو یا محلے والوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کیا کہیں گے؟ کل کو اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گی؟ وہ تو مرنے کی باتیں کر رہی ہے، اگر وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ امی آپ کتنی خود غرض ہیں۔ امی نے میری باتیں سن کر مجھ پر سختی سے پابندی لگا دی کہ میں دوبارہ اس گھر کی طرف جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنی اماں کو خواہ مخواہ اتنی بڑی بات بتا دی۔
لیکن میرے پچھتانے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ 2 دن بعد اس گھر سے موت کی خبر آئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب حیران تھے۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ ایک جوان لڑکی کیسے اچانک بے وجہ موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ سب لوگوں کو لگا کہ یہ بوڑھا آدمی ضرور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی موت کا قصوروار ہے، لہٰذا اسے پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ سب لوگ اس گھر میں جمع ہو گئے۔ میرے ابا بھی اسی گھر میں چلے گئے۔ ابا نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ بوڑھا رونے لگا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اب یہ لوگ اسے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اطلاع پولیس کو کی گئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک پراسرار موت واقع ہوئی ہے۔ بولا کہ میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ قدرتی موت فوت ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا کافی عرصے سے وہ پریشان تھی۔ مجھے کیا پتا کہ اس کی پریشانی کیا تھی۔ میں نے اسے تو بہت پوچھا، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا۔ میں آپ کو رپورٹ دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی کو تھانے اور کچہری وغیرہ کا حصہ مت بنائیے۔ ابا نے بوڑھے سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کی تفتیش کی جائے گی کہ موت کیسے واقع ہوئی۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کی موت کی وجہ بنا ہو، لیکن بغیر تفتیش کے اپنی بیٹی کو دفنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے انصاف سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ اس کا حق ہے۔ سارے محلے والوں کی باتیں سننے کے بعد بوڑھا ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن کسی نے بوڑھے کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ سب کو شک تھا کہ وہ زیادہ منتیں بھی اسی لیے کر رہا ہے کہ بیٹی کی موت میں خود اس کا ہاتھ ہے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو تھانے سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران خدا جانے کیا ہوا۔ جب بوڑھا گھر آیا تو وہ بہت مطمئن بھی تھا، حیران بھی تھا۔ اس کے آنسو اب خاموش ہو چکے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا آئی۔ ابا نے بھی کہا کہ بوڑھا بے قصور ہے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا، لیکن ہم اندر کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ بوڑھے سے جا کر پوچھا جائے، لیکن امی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، تو میں نے یہ بات اپنے منہ پر نہیں لائی۔ کچھ دن کے بعد میں نے سوچا کہ وہ ڈائری جو میں نے اس لڑکی سے لی تھی اور اس نے مجھ سے یہی بات کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بوڑھے باپ کو دے دینا۔ سوچا کہ کیوں نہ جا کر اسے دے آؤں، یہ اس کی امانت ہے۔ اگر میں چاہوں تو خود بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن یہ اس کی امانت ہے تو مجھے جا کر دے دینی چاہیے۔ وہی ایک لمحہ تھا جس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جا کر وہ ڈائری لوٹا آؤں۔ مگر جیسے ہی میں نے بوڑھے کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا بوڑھا اپنا گھر لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر بیٹی کی موت نے بوڑھے باپ کو کیسے امیر کبیر بنا دیا۔ وہ باپ جو پہلے اس غریب محلے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب ایسی کون سی گیدڑ سنگھی اس کے ہاتھ لگ گئی کہ وہ بیٹی کی موت کے بعد اپنا گھر اور کاروبار شروع کر بیٹھا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ ڈائری کھول کر میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، پھر اگر کبھی وہ ملا تو میں ڈائری اسے دے دوں گی۔ ڈائری پڑھنا شروع کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو باتیں لکھی تھیں وہ بڑی ہی عجیب و غریب تھیں۔ بوڑھے کی بیٹی نے آنسوؤں سے بھری ہوئی تحریر لکھی تھی: ابا جان مجھے معاف کر دینا، میں نے جو بھی کیا اس میں غلطی میری ہی تھی، آپ کی تربیت کا کوئی قصور نہیں۔ اگر میں احمد کی باتوں میں نہ آتی تو وہ اس دن مجھے اپنے گھر لے کر نہ جاتا، لیکن احمد کی بڑی سی گاڑی دیکھ کر میں بہت متاثر ہو گئی تھی۔ مجھے لگا آپ کے اور میرے سارے مسائل احمد کی شادی کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ میں احمد کو کسی مسیحا سے کم نہیں مانتی تھی، مگر ابا وہ مسیحا نہیں، وہ تو بھیڑیا نکلا۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ جب اس کے بڑے سے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس گھر کی بہو بنائے گا، اس گھر کی شہزادی بنا کر رکھے گا۔ لیکن تب جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ تو میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے یہاں لایا ہے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے سامنے پڑی ہیرا چین نگل لی۔ میں نے یہی سن رکھا تھا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت بڑا ہیرا تھا، پتہ نہیں کیسے میرے حلق سے نیچے اتر گیا۔
میری موت تنہا واقع ہوئی، لیکن اس کی ماں آ گئی اور میں بچ گئی۔ پر اس نے جو مجھے تھوڑی دیر اس کمرے میں رکھا، وہ لمحات میری روح پر ہمیشہ کے لیے بوجھ رہیں گے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ ابا، یہ بات میں کبھی کسی ڈاکٹر کو نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں میں اسی درد کی وجہ سے مر جاؤں۔ میرے پیٹ سے نکلنے والا خزانہ آپ کی غربت کو مٹا دے۔ میں آپ کی غربت کی وجہ سے خود کو کوستی ہوں، کیونکہ آپ اپنے 4 بیٹوں کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کی عزت اس نواب سے بچانے کی خاطر یہاں آ کر بیٹھے تھے، اور میں نے آپ ہی کی عزت تار تار کر ڈالی۔ ابا، مجھے معاف کر دینا۔ اس لڑکی کی غم اور دکھ کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ ساری تحریر پڑھ کر یہی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں کہتی ہوں اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ باپ بیٹی کی عزت پر آنچ نہ آنے کے لیے پوری دنیا سے لڑتا ہے، اور وہی بیٹی اگر اپنے باپ کی عزت چند لمحوں اور چند میٹھی باتوں کے آگے گنوا دے تو اس سے بدقسمت کون ہوگا؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔